बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं हूं नवीद निज़ामी सुबह वतन के साथ, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, खुश व खुरम रखे, आबाद रखे, खुशियां एंजॉय करते रहिए, ये सुबह एंजॉय करते रहिए, और पैगाम टेलीविज़न के इस खूबसूरत प्रोग्राम सुबह वतन को एंजॉय करते रहिए। आप हमारे लिए दुआ करते हैं, हम आपके लिए दुआ गो रहते हैं, तो ये मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा। और चूंकि लाइव प्रोग्राम है तो एक ख़बर बड़ी गर्दिश कर रही है कि अर्थक्वेक के हवाले से कहा जा रहा है कि ये प्रेडिक्शन की गई है उन्हीं साइंटिस्ट की जानिब से जिन्होंने दुनिया में पहले 2 बड़े ज़लज़ले आए उनके बारे में कहा था। तो पाकिस्तानी अवाम परेशान भी है, कुछ अपने प्यारों के लिए, अपने लिए, अपने काम काज के लिए, अपने बिज़नेस के लिए। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होना है वो होके रहना है। हम सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं, हम सिर्फ़ अल्लाह ताला से इल्तिजा कर सकते हैं। और एक चीज़ जहन में रखिए कि हम जो आमाल करते हैं हमें उसके अगेंस्ट जवाबदेही भी करनी पड़ेगी। तो जो हमारे माशरे में चल रहा है तो फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी हम खुद मोल लेते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं आगाज़ में कहना चाह रहा था, तो दुआएं करें अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, पैनिक ना हो, परेशान ना हो। सोशल मीडिया पे बहुत सी खबरें गर्दिश भी करती हैं, लेकिन इसका मरकज़ वैसे मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान का एक इलाका बताया जा रहा है कि जहाँ पे ये बाकायदा जनरेट होगा, जो ज़मीन के नीचे प्लेट्स हैं उनके हिलने से, उनकी मूवमेंट से, और रेक्टर स्केल पे 6.8 से ये ज़्यादा भी हो सकता है। ये बहरहाल प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेशन है, ये भी कहा गया है। लेकिन उस शख्स का, जिस साइंटिस्ट ने ये पहले भी बताया था, जिस बोस्निया के हवाले से और टर्की के हवाले से, तो वहाँ पे ये ऑलरेडी प्रेडिक्शन उसकी सच हो चुकी है। सो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, करम करे, और हम खुद भी अपने हाल पर रहम व करम करें कि हम अपने अमाल को देखें, हम अपनी वो चीज़ें जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे चाही है कि हम इस दुनिया में आने के बाद करें, और आखिरत का सामान ले जाने के लिए तैयारी करें। दीन पे कारबंद होना ज़रूरी है। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आपको बताऊँ मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, कारी अहमद यार हक्कानी साहब मारूफ कारी हैं, इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी सतह पर जाने पहचाने जाते हैं। इनको वेलकम करते हैं सर, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सफ़र जारी है, वो उर्दू वाला सफ़र, कभी लाहौर में, कभी लाहौर से बाहर, तो सब खैरियत है जी? वो भी है, ज़िंदगी का सफ़र भी जारी है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपनी ईमान में रख लीजिए हम सबको। इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत जिनको मैं अक्सर तारुफ़ करवाते हुए बहुत सारा एक लंबा मवाद मुझे बताना पड़ता है, डिटेल और तारुफ़ बतानी पड़ती है, तो जल्दी से बता देता हूँ। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब मारूफ़ आलिम दीन हैं, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसदराज से हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे बड़े मोहसिन हैं। इनको भी वेलकम करते हैं सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह सर, बहुत सी बातें करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात भी शामिल किए जाएंगे, वजीफ़ा भी बताया जाएगा। आपको पता है प्रोग्राम का फॉर्मेट तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, वज़ाइफ के बारे में बताया जाता है, सवालात शामिल करते हैं आपके। और आज टॉपिक ऑफ द डे में बात करेंगे अरेंज मैरिज और लव मैरिज के हवाले से। ये बर्निंग इशू है हमारी सोसाइटी का। हमारी बहनें, बेटियां जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, और अगर अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां, खामियां, कोताहियां रह जाती हैं जिनसे वो रिश्ते मिस हो जाते हैं। और ऑन द अदर एंड जिनको अपने बेटे के लिए एक चांद सी दुल्हन भी चाहिए होती है, एक परियों जैसी पूरी पर्सनालिटी भी चाहिए होती है, उसका चाल ढाल ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मॉडर्न ज़माने की तरह हो, दीन पे कारबंद भी हो, घर का काम भी कर लेती हो, जो ज़ुबान भी ना चलाती हो, जो सारे काम ऐसे पलक झपकने में करने के साथ साथ अपने घर से जब आए तो दूसरे घर में जब जाए तो ऐसे नगीने की तरह फिट हो जाए अंगूठी में। ये सारे मामला एक बच्ची में होने चाहिए। अपनी बेटी के लिए भी क्या आपने सोचा है कि वो भी, उसकी भी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही लोग करेंगे जब वो रिश्ता देखने आएंगे? इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इसके साथ जो आखिरी हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम तो नात शामिल करेंगे। और आज बड़ा अहम हमारा ये भी सेगमेंट है ज़िक्र व अस्कार के हवाले से, इसमें हम गुफ्तगू करेंगे इसमें आज़म के हवाले से। तो ये मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। मैं अभी चलता हूँ कारी साहब की जानिब और गुजारिश करता हूँ कारी साहब तिलावत कुरान करीम से फैज़याब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده سبحان اللہ سبحان اللہ. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। भट्टी साहब, पहले तो अर्ज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम कर रहे हैं हमसे, थोड़ा खुलासा बयान कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इन आयात के अंदर पहले तो क़यामत का तज़किरा है, वो हौलनाक दिन जब माँ भी अपने बच्चों को भूल जाएगी। इस कदर दहशतनाक दिन कि जब आसमान से सितारे टूट टूट कर गिर रहे होंगे और पहाड़ हवाओं में उड़ते हुए नज़र आएंगे, उस दिन का तज़किरा है। और फिर उसके बाद एक खूबसूरत तरीन आयत का तज़किरा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे और आपके पीर व मुर्शिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अर्श वाला फरमा रहा है कि हमने आपको सरापा रहमत सारे जहानों के लिए, जिन हों, इंसान हों, जानवर हों, परिंदे हों, हर किसी के लिए आप रहमत ही रहमत बनाकर भेजे गए हैं। और आपने अपनी सारी ज़िंदगी अपने इस वसफ़ को खूब निभा के भी दिखाया है। जानवरों के साथ भी हमदर्दी और खैर खाई की तालीमात दी, इंसानों के साथ भी, परिंदों के साथ भी, कीड़े मकोड़ों के साथ भी ऐसी खूबसूरत तालीमात दी कि वाक़तन आपको ये लक़ब आपको ज़ेब देता है, आपकी शान के मुताबिक है कि आप सारे जानों के लिए रहमतल लिल आलमीन। फिर एंड पे है कि ये क़यामत आएगी कब, तो ये आनन फानन आ जानी है। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक साहबी ने पूछ लिया अल्लाह के रसूल क़यामत कब है, तो आपने फरमाया तुमने तैयारी क्या की है जो पूछ रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कहने लगा अल्लाह के नबी, मैंने कोई ज़्यादा नमाज़ें, कोई रोज़े, कोई इससे ज़्यादा अमल तो नहीं है, अलबत्ता मुझे अल्लाह और उसके रसूल के साथ बड़ी गहरी मोहब्बत है। तो आपने फरमाया अगर ये मोहब्बत गहरी वाक़ई खालस है तो फिर अंत मामन अहबब्ता, क़यामत वाले दिन भी उन्हीं के साथ होगे जिनके साथ असली और खालस मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह। तो फिर क़यामत के इंतज़ार की ज़रूरत कोई नहीं, वो आ ही जानी है जब भी आनी है। और जो फौत हो गया उसकी तो आ ही गई है जी, उसको नहीं इंतज़ार कि अब ये कितनी सदियाँ और गुजरेगी तो फिर क़यामत होगी। वो तो जब फौत हो गया तो उसका सिलसिला शुरू हो गया।
تو اللہ تعالی ہمیں رحمت للعالمین کی رحمت پانے والوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب. اللہ ارحم الراحمین کی رحمت سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. آمین یا رب. اور ہم قیامت سے بہت پہلے بخشے جانے والوں میں شامل ہو جائیں. اور اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے, ایک گزارش کرنی ہے جی چھوٹی سی, اور وہ گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کو آپ کے تعاون کا انتظار ہے. معاف کیجیے گا. پیغام ٹیلی ویژن چونکہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, اور ڈیفینیٹلی جس طرح ہمارا پورا ایک پورٹ فولیو ہے, آپ ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز دیکھتے ہیں. صبح وطن کا ہمارا لائیو پروگرام ہے, اسی طرح ہمارے اور لائیو پروگرام شروع ہو چکے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ ہو, ہمارے پاس اماؤنٹس موجود ہوں, ہمارے سیلریز کے سٹاف ہیں, ہمارے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کسی بھی چینل کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے, اور آپ سے بڑی ہمبل گزارش ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن سے تعاون کیجئے. تعاون کرنے کے لیے نمبر بھی ڈسپلے ہو جائیں گے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ, اور آپ ہم سے یا ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بڑی صاحب پروگرام کی جانب دوبارہ آئیں گے. آج کا وظیفہ بتائیے, پھر سوالات شامل کر لیں. جی, آج کا وظیفہ وہ جو آپ نے میرج کے بہت سارے مسائل بھی بتائے, اس میں بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں بندش ہے, اس لیے بچے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی. کاروباری حضرات بھی پریشان ہیں, جی میرے کاروبار میں بندش ہے, جو کام بھی شروع کرتا ہوں وہ رک جاتا ہے. جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی میں بڑی کوشش کرتا ہوں, بڑی محنت کرتا ہوں, لیکن رزلٹ اچھا نہیں آتا, مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھ پر بندش ہے. یہ بندش کیا بلا ہے, کیسے ہوتی ہے, اور اس کا علاج کیا ہے؟ جی, تو یہ بہت اہم چیز آج کے وظیفے کے طور پر ہم بتا رہے ہیں کہ بندش ہے کیا, ہوتی کیسے ہے, اور اس کا علاج کیا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جی, جس بندے نے ہمارے ذکر سے, ہمارے قرآن سے, ہماری تعلیمات سے منہ موڑا, اس کے لیے معیشت تنگ ہی تنگ ہے, اور قیامت والے دن ہم اس کو آنکھوں کی بینائی سے محروم اٹھائیں گے. اللہ اکبر. دو چیزیں اس آیت میں آ گئیں کہ بندش کیوں ہے, کہ ہم نے قرآن کو لپیٹ کے بند کر کے خوبصورت غلاف میں الماری میں رکھ دیا ہے, ہم اس کو نہیں دیکھتے, ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں, اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے, اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو پھر ہمارے لیے معیشت تنگ ہو جاتی ہے, پھر بندشیں آتی ہیں, پھر رکاوٹیں آتی ہیں, پھر ہمارے سارے معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اللہ کے قرآن کی طرف واپس آ جائیں جی, تو اس کا مطلب یہ قطعاً لے لیا جائے کہ پھر آسمان سے ڈالر برسنے شروع ہو جائیں گے, ریال آنے شروع ہو جائیں گے, یورو برسیں گے. ایسا نہیں ہے. بندش کے دو مفہوم ہیں. ایک بندش وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, کاروبار نہیں چل رہا, گھر کے معاملات خراب ہیں, میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں, بچے نافرمان ہیں. یہ ساری کیا ہے, بندش ہے. جی جی, شریکوں نے تویز ڈال دی ہیں, فلاں نے تویز ڈالے ہیں, فلاں نے کالا جادو کرایا, فلاں نے الو کے خون سے جادو کرایا. اللہ. تو یہ ساری ہماری اپنی توہمات ہیں, ہماری سوچ ہے. اللہ نے جو وجہ بتائی وہ کیا ہے کہ جو میرے ذکر سے دور جاتا ہے, جو میرے قرآن کو چھوڑتا ہے, اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. تنگ ہونے کا مطلب, ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب کچھ اس کے پاس ہے, گاڑی بھی ہے, بنگلے بھی ہیں, بینک بیلنس بھی ہے, افراتفری مچی ہوئی ہے, اتنے نوکر ہیں کہ گنے نہیں جاتے, اتنا کاروبار ہے کہ سارے میں کھجلانے کا ٹائم نہیں ہے. اس کے باوجود معیشت تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ رات کو پلز کھا کے سوتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, اس کی زندگی میں سے سکون خارج ہے. نظامی صاحب حیرت کی بات ہے کہ میں جب یہ تیاری کرنے کے لیے یہ دیکھا نا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ لوگ بہت ایڈوانس ہیں. تو مجھے پہلے ایک خبر میرے پاس تھی کہ ٹاپ 10 سیلیبریٹی جو ہیں وہ 30 سے 40 سال کی عمر کے دوران انہوں نے خودکشی کر لی. تو میں نے نیٹ پہ جب سرچ کیا تو میرے پاس 100 بندوں کی لسٹ اپنے آپ آ گئی کہ وہ 100 فیمس لوگ, سیلیبریٹیز, جنہوں نے سوسائیڈ کر کے 30 سے 40 سال کی عمر میں اپنے آپ کو ختم کر لیا. حالانکہ ان کے پاس شہرت تھی, دولت کے انبار تھے, دنیا کی ہر خواہش جو وہ چاہتے تھے ان کے پاس موجود تھی, پھر بھی انہوں نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کیوں کر لیا؟ کیونکہ معیشت تنگ تھی, سکون نہیں تھا, اطمینان زندگی میں نہیں تھا. وہ سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے گئے. تو یہ دو مطلب ہیں, ایک ہے کہ معاشی مسائل ہوں ہی نہ, جی,
اور ایک ہے کہ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، اور ایک تیسرا مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قبر اس کی اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی ادھر کی پسلیاں دوسری سائڈ کے اندر گھس جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ بھی معیشت افزن کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا علاج کیا ہے؟ مسلمانوں کو تو علاج چاہیے نا، جی تو روحانی علاج کیا ہے؟ کیسے یہ ساری رکاوٹیں دور ہوں گی؟ یہ بندشیں کیسے کھل سکتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حل بتایا۔ فرمایا وہ عرش والا خود کہتا ہے کہ بندش کھلوانی ہے، یا ابن آدم ارکع لی فی اول النہار 4 رکعات، میرے بندے صبح کے ٹائم 4 رکعتیں مجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ لو، چاشت کی، ضحیٰ کی، اشراق کی، 4 نفل پڑھ کے گھر سے نکل جاؤ، اقفک آخرہ ہو، شام تک دنیا جہان کے غم پریشانیوں کے لیے میں اکیلا کافی۔ سبحان اللہ، جس کو وہ کافی ہو جائے۔ تو جس کو وہ عرش والا کافی ہو جائے اس کی بندشیں کیا ہیں؟ جی تو وہ جو صبح اپنے گھر سے 4 رکعات مالک کے ادا کر کے اس کو راضی کر کے گھر سے نکلے، انشاءاللہ اس کی ہر بندش کھل جائے گی، اس کو کسی جادو ٹونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو 4 رکعتیں پڑھنی شروع کر دے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، دونوں دعا کرتے ہیں۔ پہلے وہ کہتے ہیں حلم ایھا الناس الی ربکم، لوگو رب کی طرف آ جاؤ، رب سے دور جاؤ گے تو پھر بندشیں ہی بندشیں ہیں، پھر سارے معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ رب کی طرف آ جاؤ، اس کے بعد پھر اگر تمہارے پاس معاشی سامان تھوڑا بھی ہو تو وہ فرشتے کہہ رہے ہیں فَإِنَّمَا قَلَّ وَقَفَى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَعَلَى، وہ تھوڑا سا مال جو آپ کی ضرورت پوری کر دے، چھوٹی سی گاڑی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، تھوڑا سا آپ کے پاس معیشت ہے لیکن آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو یہ اس خزانوں سے بہتر ہے جو اللہ کو بھلا دے، اللہ جو آپ کو غافل کر دے، جو قرآن سے دور کر دے، جو اللہ سے دور کر دے، تو یہ ان بینک بیلنس سے، ان بڑے بڑے محلات سے یہ بہت بہتر ہے۔ اور پھر ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ اعطِ منفقاً خلفاً، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو مزید عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکاً تلفاً، اے اللہ جو کنجوس ہے، بخیل ہے، روک روک کے رکھتا ہے، اس کا مال ضائع ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ بندش کا حل بھی ہے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، اور صبح کے ٹائم 4 رکعت پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو، انشاءاللہ ہر بندش آپ کی کھل جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ آمین آمین۔ سمجھ یہ آئی بھٹی صاحب کہ معیشت صرف وہ نہیں ہے جو آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کے ہم نے والٹ صرف میں اس کو پیسہ سمجھ ہے، لیا ہے۔ ہم نے معیشت اس کو سمجھ لی ہے۔ تو جو بندہ اربوں روپے بینک میں پڑے ہیں جی اور وہ اس کو چین ہی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ بلا کے دوائیاں لے رہا ہے اور نیند اس کو پھر بھی نہیں آتی، جی، وہ بھی معیشت کی تنگی وہ ہے، بھی تنگی ہے۔ مال اسباب ہوتے ہوئے بھی اور سکون نہیں ایک تنگی یہ بھی ہے جی کہ اللہ اس کے حلال پاکیزہ چیزیں کمانے اور کھانے سے محروم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں لیکن سارا مال حرام کا ہے، یہ بھی معیشت کی تنگی یہ ہے۔ بھی معیشت کی تنگی ہے کہ حلال سے ہی محروم ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ویسے فور دا لائٹر نوٹ بھٹی صاحب، جب آپ نے جادو جنات تعویذ اور یہ ساری باتیں کی نا، مجھے لگا شاید میں نے غلطی سے سیگمنٹ جادو جنات کا شروع کر دیا، لیکن جی یہ تو چٹ چاٹ چلتی رہتی ہے اور یہ بات بھی چلتی رہتی ہے۔ لیکن ایک اپنا ایکسپیرینس میں بھی ضرور شیئر کروں گا بھٹی صاحب۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے یا اپنا کوئی کام کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریم سے فیضیاب ہونا شروع کر دیں، ایسی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے آپ پہ کر کے دیکھا ہے، یہ آپ یقین کیجئے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی نظر پہ پردہ ڈالا گیا ہے، آپ کے اندر ایک سکون اتار دیا گیا ہے۔ تو سکون آتا ہے نا جب اللہ کی رحمت آئے گی تو سکون آتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں ایسا ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مت سمجھے کوئی کہ جس کے پاس رنگ برنگے کپڑے، رنگ برنگے کھانے، رنگ برنگی گاڑیاں، رنگ برنگے گھر ہوں تو وہ بڑا پرسکون بالکل نہیں، پرسکون زندگی گزارے گا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص پارک میں سویا ہوا ہے، جہاں لوگ واک کر رہے ہیں وہ سویا ہوا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو مزے کی نیند لے رہا ہے۔ اور کوئی وہ ہے جو ریشمی پردوں، ریشمی گدوں کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ بڑی صاحب میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا، میں نے ایسے پرسکون لوگ دیکھے ہیں جن کی جیبیں بینک بیلنس خالی ہیں لیکن چہرے پہ نور ہے اور پرسکون ہے، اور میں نے ایسے ان سے بیزار پوچھیں کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، یس، سیم اور ورڈز۔ آپ کو ایک ارب پتی ملے کیا حال ہے، کہتے ہیں جی بس بیڑا ہی گرک ہو ایٹ دا گیا۔ سیم ٹائم آپ کا بینک بیلنس ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین کپڑے پہنے، بہترین صحت ہے، لیکن چہرے پہ ایسی آوازاری ہے، اس بیزاری کو ہے، پوچھو تو وہ کہتے ہیں بس جی اب تو دنیا چھوڑنے کو دل کرتا ہے۔ زندگی کا مزہ نہیں ہے کوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال ہیں بھٹی صاحب
شامل کرتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ اگر عورت بیمار ہو اور ڈاکٹر نے اسے ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے منع کر رکھا ہو تو اس صورتحال میں کیا شوہر اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ پہلے عذر معقول ہے جی اور پھر سوال بڑا تلخ ہے جی کہ بھائی اس کو طلاق دینا ہی ضروری کیوں ہے؟ شریعت نے ہر چیز کا حل بتایا ہے. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو گئی. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے اب وہ سمجھتی ہیں کہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو علیحدہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. تو انہوں نے فوراً التجا کی، اللہ کے نبی آپ مجھے علیحدہ نہ کریں، آپ مجھے اپنے ساتھ ہی رہنے دیں اور میں اپنے سارے حقوق ام المؤمنین عائشہ کو دیتی ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت اسی کو کہتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. میاں بیوی کے درمیان کوئی انبن ہو جائے، علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو علیحدہ ہونے کی بجائے کہ وہ کچھ لے کر کچھ دے کر کچھ حقوق معاف کر کے کچھ حقوق وصول کر کے تو وہ آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیں تو یہ بہتر ہی بہتر ہے. اب یہ خاتون انہوں نے یہ نہیں بتایا ان کے بچے کتنے ہیں، کتنے سال ہوگا شادی کو. جی اگر بچے بھی ہوں تو بجائے اس شخص کو کہ یہ طلاق دے دوسری شادی کر لے اپنی ضرورت کے لیے. شرعی ضرورت ہے اس کی فطری ضرورت ہے، اس کے لیے شادی کر لے اور اس بیوی کو اس بچوں کو جن کو کتنے عرصے سے پال رہا ہے ان کو اپنے ساتھ رکھے. تو طلاق ہی کیوں؟ جی یہ کوئی حالت تو نہیں ہے. تو ان صاحب کو چاہیے کہ اپنی اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، وہی محبت وہی شفقت جو پہلے سے ہے وہ بچوں کو بھی ملتی رہے اور ساتھ اپنی ضرورت کے لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہیں تو کر لیں اور ان بیوی کا علاج کروائیں. دنیا میں اب تو بے شمار علاج بھی دریافت ہو گئے ہیں. علاج سے یہ صحت مند ہو جائیں تو الحمدللہ اس کے پاس ایک کی بجائے 2 گھر ہو جائیں گے. تو طلاق کوئی حل نہیں ہے. اس بیوی کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کے لیے دوسری شادی کر لے اور ان کا علاج بھی کروائے اور طلاق ان کو نہ دے. ٹھیک ہے. سر آگے ایک سوال ہے، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو اور دوران تلاوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو کیا پڑھنے سننے والے دونوں ہی درود پڑھیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. پہلے تو یہ ہے کہ رب العالمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے. جی اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یکسو ہو کر اس کو سنا جائے. اور پھر جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آ جائے تو پھر حکم بھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنوں کو تو باقاعدہ عرش والے نے ہی تو حکم دیا ہے جی کہ میرے محبوب کا تذکرہ آئے تو درود اور سلام بھیجو. جی. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. وہ شخص سخت بخیل ہے، کنجوس ہے کہ میرا نام سن کر بھی وہ درود شریف نہیں پڑھتا. جی. تو اب ایک طرف تو قرآن مجید کے آداب ہیں کہ اللہ کی کلام ہے، سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کو جاری رکھا جائے. جی. اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا خود حکم آ گیا کہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. جی. تو اب اس میں علماء اکرام کے 2 موقف ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کے دوران جو سن رہا ہے وہ تو پڑھ لے ایسا، جی. اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے، وہ قرآن سنتے ہوئے چپکے سے درود شریف بھی پڑھ لے چل جائے گا. جو پڑھ رہا ہے خود تلاوت کر رہا ہے وہ درمیان میں رکتا ہے درود شریف پڑھتا ہے تو یہ قرآن مجید کی ترتیب میں خلل آتا ہے کہ وہ جو کنٹینٹ چل رہا تھا اس کے اندر درمیان میں کوئی ایک الگ چیز آ گئی، اگرچہ وہ درود شریف ہی ہے. جی. تو وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ نہ پڑھے. لیکن ہمارا رجحان اس طرف ہے دیگر علماء کرام کے موقف کے مطابق کہ درود شریف بھی تو مالک کے ساتھ التجا ہی ہے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں بھیج. تو یہ ایک التجا ہے. تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. درود شریف پڑھ کے اور تلاوت جہاں سے رکی تھی وہاں سے پھر شروع کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. ایک چیز اور بھی کہ جیسے آیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ہے اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبل صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب نماز میں پڑھا رہے ہیں، وہ انہوں نے پڑھا ہے تو پیچھے جو کھڑے نمازی وہ نماز کے دوران جو ہے نا وہ صرف قرآن کو سننے کا سنیں گے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کو سننے کا حکم ہے. تو وہاں پر تو خاموش رہنے کا اسپیشل حکم آ گیا ہے کہ جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہو نماز کے دوران تو وہاں خاموشی سے سننا ہے. دل میں کہہ سکتے ہیں تو درود شریف جو ہے وہ نماز کے بعد پڑھ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سر آگے پوچھا کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں بھی ہیں اور درود شریف اور سلام بھیجنے کا حکم ابھی میں نے پڑھ کے سنایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ تو ہم مومنوں کو حکم ہے کہ ہم آپ پر ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں، جب موقع ملے درود شریف پڑھیں، اور خصوصاً جمعے والے دن درود شریف پڑھیں، سلام بھیجیں. یہ تو حکم ہے. اور دعا کیسے کریں وہ اللہ کے نبی نے خود سکھائی ہے کہ جب ہم اذان سنتے ہیں پہلے اذان کا جواب دیں، پھر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد وہ اذان والی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ. یہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو، اپنے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ فضیلت والا مقام اور وہ عزت والا مقام اور وہ وسیلہ جگہ عطا فرما دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہوگا، اور وہ مقام محمود جس کا وعدہ ہے اس پر ان کو پہنچا دے. تو آپ نے فرمایا جو میرا امتی میرے لیے یہ دعا کرتا ہے حلت لہ شفاعتی، تو میری سفارش قیامت والے دن اس کے لیے واجب ہو گئی، حلال ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ دعا کا طریقہ ہے کہ آپ کے لیے ہم دن میں 5 مرتبہ ہر اذان کے بعد آپ کے لیے دعا یہ کرتے ہیں. عام مومنوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین کے لیے وہ بھی قرآن نے خود سکھا دیا ہے. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تو یہ دعا خود قرآن نے سکھائی ہے کہ جو مومن بعد میں آنے والے ہیں صحابہ اور تابعین کے بعد، وہ اپنے سے پہلے مومنوں کے لیے دعا کیسے کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان کے لیے ان کو بخش دے، اللہ ان کی بخشش کی دعائیں کرنی. اور اسی طرح جب ہم کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. تو یہ دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. کسی تابعی کا یا کسی بزرگ عالم دین کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر اپنا رحم فرمائے. تو یہ بھی دعا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، ایک لائیو کالر ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں نعمان مصطفیٰ بات کر رہا ہوں ڈی ایچ اے ملتان سے. جی نعمان صاحب ڈی ایچ اے ملتان سے کال کی، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس کے بعد اگر بندہ وضو کر لے تو کیا وہ پاک ہو جاتا ہے یا پھر غسل کرنا واجب الادا ہے؟ واجب تو ہے لیکن اگر کچھ دیر کے لیے بندہ اپنے آپ کو بائی اسٹینڈ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جی بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کے کال کرنے کا. ابھی بھٹی صاحب جواب دیتے ہیں. سر یہی سوال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب میاں بیوی ملتے ہیں اور خامد بغیر غسل کرے سونا چاہے کہ صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم کر لوں گا نماز سے پہلے غسل، تو کیا وہ سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سو سکتا ہے اور وہ وضو کر لے. تو وضو مومن کو فوری ایک طہارت کا احساس دلانے کے لیے کہ مومن ہر وقت صاف ستھرا رہتا ہے، فوری طور پر وضو کر لے. اس کے بعد کھانا کھانا ہے، زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ کرنے ہیں کر لے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے، جب تلاوت کرنے کو جی چاہ رہا ہو تو اس سے پہلے غسل کر لے. تو غسل کو آپ صبح تک فجر کی نماز تک مؤخر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مرد و خواتین دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا، کوئی بھی نماز ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات کے وقت ہی وہ یہ وظیفہ ادا کریں، تو وہ کسی بھی نماز سے پہلے غسل کر لیں اور اتنی دیر تک وہ وضو کر کے ہی باقی معاملات زندگی طے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. آگے کویسچن ہے، پوچھا گیا میرے شوہر نے مسجد کے لیے کچھ پیسے بھیجے لیکن یہاں ایک مجبور اور ضرورت مند خاتون ہے جس کا شوہر صاحب فراش ہے، کیا یہ رقم میں اس عورت کو دے سکتی ہوں؟ خاوند نے بھیجے ہیں مسجد کے لیے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ خاوند نے جو بھیجے ہیں تو وہ مسجد کے لیے خاص کر کے بھیجے ہیں. جی 2 طریقے ہیں. خاوند سے پوچھ لیں کہ جناب یہاں پر ایک ضرورت اور بھی ہے تو آپ پریفرنس کس کو دیتے ہیں؟ تو خاوند کے لیے بھی یہی ہے کہ جو نیت اس نے پہلے کر لی ہے اس پر وہ قائم رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. البتہ وہ تبدیل کرنا چاہے تو وہ اپنی نیت تبدیل کر کے وہ گھر والوں کو زیادہ دے دے کہ جہاں وہ چاہ رہے ہیں وہاں پر وہ غریب کی مدد کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد کے لیے بھیجا ہے تو مسجد والوں کو پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کے لیے کچھ پیسے ہمارے پاس ہیں، مسجد کی کوئی ضرورت ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، وگرنہ ایک ضرورت مند یہ بھی ہے. جی مسجد والے کہیں جی نہیں جی الحمدللہ ہمارے بل ادا ہیں، ہماری تنخواہیں ہم نے جو دینی تھی وہ دے دی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں، آپ وہاں دے دیں، تو ان کی اجازت سے وہاں دے دیں.
اور اگر مسجد والے کہیں بھائی ہمارا تو بل آیا پڑا ہے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے، تو پھر ان کا حق ہے، ان کو ہی دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، اس میں ایک نیت کا بھی عنصر ہے، وہ آپ بہتر بتا سکیں گے۔ ایک شخص مسجد میں گیا، پتہ چلا کہ وہاں مسجد کے معمولات کے لیے یا توسیع کے لیے ضرورت ہے، اس نے ایک دو بار وہ نیت کے مطابق دے بھی دیا، اس کا پھر دل چاہتا ہے کہ میں مزید دوں، لیکن وہ دے نہیں پاتا، لیکن نیت رکھتا ہے، حالات اجازت نہیں دیتے یا جو بھی معاملات ہیں، تو کیا اس کو اس کی نیت کا بھی ثواب ملے گا؟ نیت کا ثواب، انما الاعمال بالنیات، نیت کر لی ہے نیکی کی جی، اور ابھی وہ کر نہیں سکا تو ایک نیکی اس کو پھر بھی ملے گی۔ جی ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر اور ہیں جی، وہ بھی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب اور کہاں سے ہیں؟ جی ملتان سے ملک عبدالجبار سر۔ جی ملک عبدالجبار صاحب فرمائیے۔ سر میرا مسئلہ یہ آ رہا ہے، مفتی صاحب سے یہ میری گزارش بھی ہے، سوال بھی ہے جی اور التجا بھی ہے کہ میرے لیے پلیز خاص دعا کریں۔ 2020 سے میں اتنا ڈسٹرب ہونا تھا، جیسے کیا بتاؤں، میں نے اس سے پہلے 7 سال ڈیوو میں جاب کی ہے، بہت اچھی لائف تھی۔ 2020 میں 6 میں میری شادی ہوئی، اس کے بعد کوئی میرا کام ہی نہیں لگتا، دماغ میرا کام میں توجہ نہیں دیتا۔ میں نے 7 لاکھ کی زمین بیچی ہے، لیکن سارے پیسے میں تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ کھا گیا، لیکن کوئی میرا دماغ کام نہیں کرتا کسی کاروبار میں۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، ابھی جواب دیتے ہیں۔ جی بڑی صاحب پہلے تو بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، انہوں نے کہا جی دعا کریں، دعا کریں جی، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین، ان کی مشکلات کو ختم فرمائے اور ان کی زندگی کو پہلے کی طرح خوشیوں سے مالا مال فرما دے۔ آمین آمین۔ دوسری بات جو آج ہم نے کی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ عموماً نوجوانوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے جی شادی کے بعد میرے وہ پہلے والے حالات نہیں رہے۔ اللہ بھائی شادی کے بعد آپ اپنے حالات چیک کریں کہ تبدیلی کہاں آئی ہے، کہیں ضرورت سے زیادہ تو آپ بیوی بچوں میں نہیں مشغول ہو گئے، آپ کی نمازوں کی روٹین پہلے والی رہی ہے، جتنا قرآن آپ پہلے پڑھتے تھے وہ بھی اب باقی ہے یا چھوٹ گیا ہے، تو ذرا اپنے آپ کو چیک بھی کریں نا کہ کمی کہاں آئی ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن کو پڑھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ بندشیں تو ہو جائیں گی دور۔ اور اس کے علاوہ وہ جو ہمارا دائمی وظیفہ ہے کہ درود شریف پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کر دے، آسانیوں والی زندگی عطا فرما دے، تو درود شریف کو اس نیت سے پڑھتے رہیں۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور بڑی صاحب ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ جو آپ نے بات کی نا بڑی خوبصورت ہے کہ شادی کے بعد حالات تبدیل ہوئے، اور وہ کیا ہوئے، ڈیفینیٹلی یہ پازیٹیو چینج، پازیٹیو تبدیلی حالات کی ہمیں کرنی چاہیے۔ شادی سے پہلے آپ کی کوئی خاص ایسی ذمہ داری نہیں ہوتی، عموماً لڑکوں پہ، مڈل کلاس ہمارے ہاں پہ طبقوں میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے گھر میں فیملی کو دیکھتے ہیں، پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی امیجیٹ فیملی کو دیکھتے ہیں، بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو اس کے اسباب کرنے چاہیے، آپ کو مزید محنت کرنی چاہیے، آپ کو وہ ٹائم جو آپ دوستوں میں صرف کرتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور آپ کو اپنے سورسز بڑھانے کے لیے وہ کوشش پازیٹیو کرنی چاہیے کہ آپ کے بیوی بچے اس سے فیضیاب ہو سکے، آپ اپنے گھر کا بہتر طریقے سے خرچ اٹھا سکے۔ یہ حالات بدلنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ ذہن میں شکوہ بٹھا لینا کہ بیوی کے آنے سے یہ ہوا، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ساس اور نندیں اور بھائی یہ سوچنے لگ گئے ہیں کہ یہ خاتون جب سے آئی ہے ہمارے گھر سے خیر اڑ گئی ہے، جی تو یہ نہایت نیگیٹو ہے، نہایت ہی برا خیال غیر ہے، معقول بات ہے، اور اس کو ذہن سے نکال کے اللہ سے معافی مانگ کے پھر اللہ کے قریب ہوں تو اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو۔ بے شک بے شک۔ آگے ایک سوال ہے جی، لکھتے ہیں کیا پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے یا پنجے سے پکڑ کر کھانے والا بھی حرام ہے؟ اگر پرندہ شکار نہ کرتا ہو پھر شکار کرتا تو وہ ہو، لیکن پنجے کی بجائے چونچ سے جیسے بگلا، اور صرف کھانے کے دوران پنجے کا سہارا لے لے تو وہ بھی حرام ہوگا جیسے طوطا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس پرندے سے جو پنجے سے شکار کرتا ہے۔ جی صحابی رسول کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل کل ذی ناب من السباع جی وان کل ذی مخلب من الطیور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ درندہ جو اپنے نوکدار دانتوں کے ساتھ شکار کرتا ہے، جیسے چیتا ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، تو ان کو گوشت کو حرام کیا ہے۔ اور پرندوں میں سے وہ پرندے جو اپنے پنجے کے ساتھ شکار کو پکڑتے بھی ہیں اور چیر پھاڑ بھی کرتے ہیں، جیسے عقاب ہے، شہین ہے، باز ہے، تو ان کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ تو عرب کے ہاں عربی لغت کے مطابق ہر وہ پرندہ جو پنجوں کے ساتھ چیر پھاڑ کرے اس کو شکاری پرندہ کہتے ہیں، وہ کھانا حرام ہے۔ اور جو پکڑتا پنجے کے ساتھ ہے اور کھاتا اپنی چونچ کے ساتھ ہے
اور پنجہ صرف پکڑنے کے کام آتا ہے جی تو وہ حلال ہے۔ اب ان جانوروں میں سے پھر کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر حرام ہے، جیسے کوا ہے، جیسے گدھ ہے، جیسے چیل ہے، تو ان کو آپ نے باقاعدہ قتل کرنے کا حکم دیا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر۔ تو جن جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بھی کھانا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جیسے ہدہد ہے، اور ایک چڑیا جس کو لٹورا اردو میں کہتے ہیں، بڑا خوبصورت سا پرندہ ہے، اچھا اس کو بھی مارنے سے منع کیا ہے، تو اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر وہ پرندہ جو پنجے سے پکڑتا ہے صرف اور اسے چیر پھاڑ نہیں کرتا تو وہ شکاری پرندہ نہیں ہے، جیسے آپ نے مثالیں دی ہیں، طوطا ہے جی اور دیگر کئی جانور چھوٹے چھوٹے خوبصورت پرندے پھول کو پکڑتے ہیں اور پھر چونچ سے کبوتر ہے اسی طرح ہاں، تو یہ جانور حلال ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حرام وہ پرندہ ہے جو اپنے پنجے کے ساتھ چیر پھاڑ کرتا ہے، پکڑتا بھی ہے اور چیر پھاڑ بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیں جی، سوالات جو رہ گئے ہیں، ایک آدھا ہی رہ گیا، ویسے وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ میرے ساتھ رہے قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ اور ہمیں سکھانے کا شکریہ، بہت شکریہ جی۔ لیں جی، پروگرام ابھی جاری ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات ہوگی ارینج میرج اور لو میرج کے حوالے سے، اور ہم اپنے معاشرے کی جو متھ بن گئی ہیں، جو غلط روایات بن گئی ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور اپنی اس بے حسی پہ بھی بات کریں گے جو ہم اپنی بچیوں کے لیے تو نہیں چاہتے لیکن لانے والے دوسری بچیوں کے لیے ہم سوچتے ہیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔